अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा रियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद से दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से उन्हें तहनियती पैगामात जारी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप पर हैं कि वो अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका को तनाज़ात से दूर रखेंगे या अमेरिका एक बार फिर दुनिया भर के मामलात में धौंस जमाता रहेगा। क्योंकि अमेरिका की एक तारीख रही है कि वो पिछले 80 साल से दुनिया भर में जंगों और साजिशों में मुलविस रहा है, जिस बिना पर जंगों के खात्मे के डोनाल्ड ट्रंप के बयान को सिर्फ एक सियासी बयानबाजी से ताबीर किया जा रहा है। मशरक़ वस्ता की जंग में अभी भी अमेरिका एक अहम खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है और इसराइल अमेरिका की पुष्ट पनाही के बगैर ये जंग एक दिन भी जारी ना रख सके। लेकिन जब भी इसराइल का हाथ रोकने की कोशिश की गई तो अमेरिका ने धमकी लगाई कि वो इसराइल का दिफा करेगा, जिसकी वजह से आज गजा और लेबनान मलबे का ढेर बन चुके हैं। अब ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद क्या अमेरिका मशरक़ वस्ता की जंग को अमन में बदल सकेगा? ये एक इम्तिहान बन चुका है। कामला हैरिस ने भी इंतखाबात हारने के बाद खुले दिल के साथ शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और किसी इल्जाम तराशी और धांधली के इल्जामात के बगैर ट्रंप को मुबारकबाद दी है, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए सबक आमोज भी है, जहां इलेक्शन हारने के बाद आज तक किसी फरीक ने शिकस्त को तस्लीम नहीं किया और हमेशा जीतने वाले पर धांधली के इल्जामात ही आयद किए जाते रहे हैं। इधर पाकिस्तान में भी कुछ हल्के पुर उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त रहे हैं, तो उनके सदर का हल्फ उठाते ही शायद पाकिस्तान में भी कोई तब्दीली रोनुमा हो जाए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि ट्रंप की जीत पर इमरान खान ने खुशी का इजहार किया और कहा कि ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका की इंतजामिया न्यूट्रल हो जाएगी। एक जानिब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिकी मुदाखलत का इल्जाम आयद करती है, तो दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें भी वाबस्ता की जा रही हैं, जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की कमजोरी का वाज़े मज़हर है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या अमेरिका का नया रूप सामने आएगा या वही पुराना अमेरिका देखने को मिलेगा? मशरक़ वस्ता के मंजरनामे में क्या तब्दीली रोनुमा होगी और पाकिस्तान के हालात क्या जनवरी 2025 के बाद बदल जाएंगे या अमेरिका के लिए भारत की अहमियत बरकरार रहेगी? इन सब मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा आलमी अमूर के माहिर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने सदर मुंतखब होने के बाद तकरीर में कहा कि वो जंगों का खात्मा करेंगे, जबकि दूसरी जंग अजीम के बाद से अमेरिका दुनिया के तकरीबन हर तनाज़े में मुलविस रहा और जंगों को शुरू किया। क्या ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका बदल जाएगा? अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, CIA ट्रंप के अहकामात पर अमल पैरा होगी और जंगों से हाथ खींच लेगी? देखें, कहा तो उन्होंने जीतने के बाद भी ये कहा है और इलेक्शन की कैंपेन में भी ये कहा है, और उनका पास्ट रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि जब वो अफ़गानिस्तान में फ़ौज अमेरिका की थी तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे, और यही एक वजह थी कि वो पाकिस्तान से उनके निस्बतन बेहतर ताल्लुकात थे। वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल हैं, उन्होंने कई सख्त किस्म के बयानात, ट्वीट्स भी की थी, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजी थे, फंसे हुए थे और पाकिस्तान की मदद के बगैर वहाँ से नहीं निकाले जा सकते थे, तो इसलिए उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की कि अमेरिकन फ़ौजों को निकालें। उसमें ISI ने उनकी मदद की दोहा में, और टॉक्स शुरू हो गई तालिबान और अमेरिकनों के दरमियान। तो लेकिन इसलिए जो पास्ट रिकॉर्ड है वो तो यही दिखाता है कि उन्होंने यही कोशिश की थी, बल्कि अशरफ गनी एडमिनिस्ट्रेशन जो काबुल में थी वो नाराज़ हो गई कि किस वजह से हम हुकूमत उनकी है, और उन्होंने तालिबान से डायरेक्ट बात करी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनका मकसद था अमेरिका की निकालना। उनका फ़लसफ़ा ये रहा है कि जो खर्च हम न कर रहे हैं कोई अननेसेसरी है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि हर जगह पे जंग की जाए, डिप्लोमेटिक मीन्स भी हो सकते हैं। और उन्होंने फ़ौज भी इसीलिए निकाली थी। खैर उन्होंने तो ग्राउंड ले की थी, निकाली तो प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में वो बड़े भोंडे तरीके से निकाली गई थी। तो मेरा कहना यह है कि हाँ, इसको बिलीव करने में कुछ शहादत है कि वो चाहते थे कि अमेरिका हर जगह पे अपनी टांग ना अड़ाए। और इसी तरह यूक्रेन में भी उन्होंने जो इतराज़ात किए थे, अब जब वो सदर नहीं थे, कि अमेरिका क्यों इतने पैसे खर्च कर रहा है वहाँ, क्यों हथियार भेज रहा है, क्यों पैसे दे रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को,
تو اس میں حیرت تو نہیں ہوگی کہ اگر وہ کوشش کریں کہ نئی جنگوں میں امریکہ کو ملوث نہ کریں، اور یہ ایک اچھی بات ہوگی کیونکہ نئی جنگ تو مجھے جو خطرہ ہوگا وہ تو ایران سے ہوگا اور وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگی. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں کریں گے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ایران سے بھی جنگ مول نہیں لیں گے. لیکن وہ دوسری بات ہے کہ اگر یہ اسرائیل کا معاملہ بگڑتا ہے اور امریکہ اس میں انوالو ہو جائے تو لیکن اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یوکرین کی مالی امداد بند ہو جائے گی یا سلسلہ چلتا رہے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 24 آورز میں یہ وار بند کر دے گا. نہیں کوئی پش بٹن آپریشن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میسج چلی جائے گی پریزیڈنٹ زیلنسکی یوکرین کو بھی، اور پریزیڈنٹ پوٹن نے تو اس کو ویلکم کیا ہوگا. ان کی جو فتح ہے الیکشن میں ان کو سوٹ کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ نیچرلی امریکن پبلک اوپینین کو بھی انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے، ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کوئی ایسی صلح کرائیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو پریزیڈنٹ پوٹن کو کہیں کہ بھائی جو ہو گیا ہو گیا، اور مزید آ کے آپ جنگ مت کریں اور مزید علاقوں پہ یہ گولہ باری نہ کریں یا دوسرے علاقوں کو لینے کی کوشش نہ کریں. اور ان کو کہیں گے ممکنات میں یہ ہے کہ جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی، ان کو کہیں گے کہ بس جو حصہ ان کے پاس ہے روس کے وہ شاید انہی کے پاس رہے گا، یعنی کہ جو ایسٹرن یوکرین ہے زومباس کا ریجن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا سلوشن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا نیٹو چاہ رہی تھی کہ جناب روس کو ایک سبق سکھایا جائے. وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پالیسی اپنائی جائے گی، اور اس کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. لیکن بہرحال وقت لگے گی، کوئی 24 گھنٹے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اچھا، کچھ حلقے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی اصل میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ if you're anti establishment then vote me. تو کیا امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ صدر اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہ ہو، یا وہاں اسٹیبلشمنٹ اصل میں وائٹ ہاؤس ہی ہے اور انتظامی امور پر وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے؟ نہیں کس نے، بالکل ہے، وہاں مختلف پاورز ہیں. میں نے تو خود ڈیل کیا 5 سال ایز فارن منسٹر. ان کے بالکل مختلف پاور کی سیکشنز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ملٹری ہے، پینٹاگن، یعنی کہ اس کے علاوہ ان کا میڈیا ہے، ان کا جو کانگریس ہے، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، وائٹ ہاؤس ہے. یہ وائٹ ہاؤس اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کو ایک ہی سمجھنا چاہیے ایک حد تک. تو میرا کہنا یہ نہیں ہے پاور سینٹرز، اور یہ ایک ڈیفیٹ ہے. ایک قسم جو اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں تھی، لیٹس سے کہ جو کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ 1992 یا 1990 سے ہوئی ہے، اور یعنی کہ پچھلے 30-35 سال، اس کی یہ ایک ٹوٹل ریپوٹیشن ہے کہ وہ امریکہ کی جو پبلک ہے وہ اس سے ایسوسیٹڈ اتنی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے، وہ اس پالیسی سے خوش نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یعنی ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کا پبلک اوپینین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ابھی تک رہی ہیں پچھلے 35 سال میں، وہ اس کے حق میں نہیں، اور اس کی قیمت امریکن پبلک کو ادا کرنی پڑی. امریکہ کی مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ گرا، قیمتیں بڑھیں، ہاؤس ہولڈ مارگیجز چڑھ گئیں. تو اسی وجہ سے ایسا ریئیکشن ہوا ہے. ٹھیک. ایران نے ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد کہا کہ انہیں امریکہ کا تلخ تجربہ رہا ہے. ٹرمپ بھی ماضی میں ایران کو ایک جھوٹا اور دروغ گو ملک قرار دے چکا ہے. تو ان کے صدر بننے کے بعد ایران امریکہ تعلقات میں کس طرح کی تبدیلی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر ایران کو انوالو کر لیا گیا جنگ میں تو بھی تو بہت بڑھ جائے گی. ایک بات تو ثابت ہو گئی آلریڈی کہ یہ جو جنگ ابھی تک ہو رہی ہے، جس کے اندر اسرائیل کے اوپر حملے بھی ایران نے کیے ہیں، اور ایران ہوتیز جو ایران کے حلیف ہیں انہوں نے بھی حملے کیے ہیں ڈرون سے، جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی انہوں نے ان کے ریزیڈنس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. ایران نے ثابت کیا ہے کہ اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے
اب اسرائیل کے برابر تو نہیں ہے لیکن اتنی ضرور ہے کہ وہ کافی نقصان پہنچا سکتا ہے ایران کو، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے تقریباً ایک نسبتاً ماڈریٹ ریئیکشن کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جی کچھ کہہ رہے تھے نیوکلیئر فیسلٹیز پہ ہوگا، آئل فیسلٹیز پہ، انہوں نے کوئی 1-2 اڈوں پہ ملٹری بیسز پہ کیا جس میں 3-4 ایرانی شہید بھی ہو گئے، لیکن ویسا حملہ نہیں ہوا جیسا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اسرائیل کرے گا۔ تو اب ان حالات میں جب ایران اپنی کیپیسٹی ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہے، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر کوشش کریں گے کہ ایسی پالیسیز اپنائیں جس سے اسرائیل انکریج ہو ایران سے جنگ کرنے میں، تو پھر امریکن فورسز کو بھی اس ایریا میں انوالو کریں گے تو ان کی پالیسی کی نفی ہوگی۔ تو باوجود اس کے ماضی میں ان کی پالیسی بڑی سخت گیر رہی ہے ایران کی طرف، اور شاید ابھی بھی رہے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان کے اقوال کو سامنے رکھا جائے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ جنگ بڑھ جائے اور ایران اس میں انوالو ہو جائے۔ ٹھیک، وہ کوشش کریں گے کہ جنگ بند ہو۔ سر، ماضی میں جس طرح سے ابراہم اکارڈ بنا اور اس کے تحت یو اے ای، بحرین، ان سب نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے جا رہا تھا، اور آپ نے ادھر دیکھا کہ جس طرح شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی ٹرمپ کا دوست کہا جاتا ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ سے شہزادہ محمد بن سلمان کے تعلقات گرم جوشی والے نہیں تھے۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان مشرق وسطیٰ میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی پھر اس طرح کا کوئی ابراہم اکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کچھ شک ہی نہیں مجھے کہ وہ کوشش ٹرمپ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ وہ اسرائیل کے سپورٹر مشہور ہیں، لیکن وہ ساتھ ایک بزنس مین بھی مشہور ہیں، وہ ڈیلز بھی کرتے ہیں، ان کے ذاتی تعلقات سعودی رائل فیملی سے اچھے ہیں، بزنس ریلیشن شپ بھی کئی لوگوں کا خیال ہے۔ وہی چاہیں گے میرے خیال میں کہ سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر، یہ جو آئل رچ کنٹریز ہیں، ان سے امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں، اور یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ سعودی عربیہ نے کہہ بھی دیا ہے، بادشاہ نے بھی کہا ہے، کراؤن پرنس نے بھی کہا ہے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پالیسی بڑی انہوں نے سوچ سمجھ کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل سے نہیں ریکگنیشن ہوگی جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن کے معاملہ نہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ارینجمنٹ نہیں ہوگا کہ جی بغیر کچھ کیے اسرائیل کو سعودی عرب ریکگنائز کر لے، کیونکہ سعودی عرب کی ایک اور کیپیسٹی بھی ہے، مکہ مدینہ وہاں ہیں، جو 2 مقدس مقامات سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے ہیں، اور سعودیوں کے لیے یہ ایک اہمیت کا باعث ہے کہ جی وہاں وہ بہت اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، خادم الحرمین شریفین، تو ساری اسلامی دنیا کی وہاں نظریں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر انہوں نے وہ کوشش کرنی ہے دوبارہ جو ان کی تھی کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو وہ نارملائز کریں، تو پھر 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہوگی، سیز فائر ہوگی، اور 100% نیتن یاہو کی ٹرمز پہ نئی سیٹلمنٹ ہوگی۔ ناظرین، وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ۔ سنو راؤنڈ اپ پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر، پاکستان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا رویہ جو بائیڈن کی نسبت تبدیل ہوگا۔ کچھ حلقے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے صدر کا حلف اٹھانے کے بعد پاکستان میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ انفیکٹ بانی پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ یہ ایک خوشائند بات ہے اور ان کی انتظامیہ نیوٹرل ہو جائے گی۔ دیکھیے، جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے یا کوئی اور صدور ہو، میں نے تو ڈیل کیا ہے کئی صدور پریزیڈنٹ بش سے ان پرٹیکولر، لیکن میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ ان بش اور بائیڈن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشنز جو رہی ہیں، ان کی کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے ہندوستان پہ، اور ہمارے لیے یہ ریلیشن شپ بہت کلیدی ہے کہ کیونکہ ہماری ریلیشن شپ کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے بہت حد تک۔ اب اس میں یوں ہے کہ یہ تینوں جو ایڈمنسٹریشن بشمول پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، ان کے ہندوستان سے بہت قریبی تعلقات تھے، صرف اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ایک بڑی منڈی ہے، ایک مارکیٹ بڑی ہے، جو کہ وہ ہے، بلکہ وہ اس بنیاد پہ بھی تھے کہ چین کے مخالفت میں چین کی رائزنگ پاور جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بالکل نہیں بھاتی،
اور ان کی کوشش ہے کہ چین کی رائز کو سلو کیا جائے، روکا جائے، اس میں پاکستان تو ان کا حلیف بن ہی نہیں سکتا، اس لیے ان کا اسٹریٹجک الائنس نیچرلی ہندوستان سے ہی بن سکتا ہے اور وہ بن چکا ہے، اور اس لیے ان کی فرسٹ پرائیورٹی انڈیا ہوگی. ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور ہمیں فرینکلی کوئی پاکستانی یہ چاہے گا بھی نہیں کہ یہ قیمت ادا کریں کہ ہم چائنا سے ریلیشن شپ اپنی کم کر دیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے تعلقات کو بہتر کرنے کی. یہ پاکستانی قوم کی سپورٹ ہی نہیں حاصل ہوگی ایسی فورن پالیسی کو. اس لیے یہی سمجھنا چاہیے کہ اس خطے میں امریکن جو ہیں وہ رلائے کریں گے ہندوستان پہ، چائنا کو کی رائز کو روکنے کے لیے، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان سے ریلیشن شپ کی نوعیت بدل گئی. پاکستان کی وہ ریلیشن شپ نہیں ہوگی جو کولڈ وار میں تھی. کولڈ وار سے جو اس کے بعد پھر جو سوویت یونین کا جب ختم ہو گیا، اس کے بعد پہلے تو یہ تھا کہ ہم جو کولڈ وار تھی پاکستان بننے کے بعد ہی ہم ان کے حلیف بن گئے تھے امریکہ کے، اور پھر اس کے بعد افغانستان کی وجہ سے ہم حلیف بنے رہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ تر پاکستان جو ہے ان کا ملٹری ایلائی رہا ہے، لیکن اس کی وجہ تھی اب جب سے افغانستان سے فوجیں نکلی ہیں، اب وہ اس قسم کی کنسیڈریشنز چینج ہو گئی ہیں. اب کنسیڈریشن چائنا ہے، اب افغانستان نہیں ہے. افغانستان کے نکل جانے کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے انٹرسٹ مناسب قسم کے تو ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم ریٹرک کہہ رہے ہیں کچھ بدلے، ٹرمپ کی طرف سے شاید کچھ گرم جوشی بھی دکھائی جائے. سر آپ کو لگتا ہے کہ کتنی ہوگی، لیکن سر آپ کو لگتا ہے کوئی فون کال بھی آئے گی؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید کوئی فون کال آ جائے اور عمران خان صاحب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. کچھ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ امریکہ براہ راست عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کو احکامات جاری کرے یا ان کی رہائی کے متعلق بات کرے؟ نہیں، میں عموماً دیکھیں انٹرنل پالیسی پہ اس لیے نہیں بات کرتا کہ جو بات آپ کہیں اس کا کوئی مطلب نکالا جاتا ہے. جب وہ خود کہہ رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں، ان کی علیمہ خان نے کل کہا ہے، تو میں کس لیے کہہ دوں کہ جی وہ تو خود کنسسٹنس کر رہے ہیں ساری بات کو. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ممالک ہوتے ہیں نا، وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، قومی مفادات. اس وقت جو مفادات ہیں ان کے پاکستان سے لمیٹڈ ہے، افغانستان سے فوجیں نکلنے کے بعد، اور ہندوستان سے زیادہ ہیں. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ ممکنات میں ہے کہ گرم جوشی ادھر تو بڑی بہت ہی ذرا بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے تو ایک کہہ سکتے ہیں بالکل ہی نگلیکٹ کیا گیا تھا اور پاکستان سے ریلیشن شپ کو، اور شاید ان کو یہ بھی غصہ تھا کہ جس طرح فوجیں نکلی ہیں اس سے پاکستان سے کچھ ناراضگی بھی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو. لیکن وہ ناراضگی بہرحال ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی تو پاکستان نے مدد کی تھی، ISI نے مدد کی تھی، وہ جو ٹاکس ہوئی ہیں دوحہ میں. تو اس لیے فرق تو ہے. ان کو غصہ تھا بائیڈن کو پاکستان پہ کہ جس طرح فوجیں نکلی ہیں وہ پاکستان کو بلیم کرتے تھے. تو اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اتنی زیادہ مجھے تبدیلی نظر نہیں آ رہی. سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر ہیومن رائٹس واچ کے کنسرنز بھی سامنے آئے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت امریکہ اور دنیا میں انسانی حقوق کے لیے سنگین خطرہ ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 2024 کے الیکشن کیمپین میں ایسی پالیسیز تجویز کی گئی ہیں جو کہ انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والے اداروں کو کمزور کر سکتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ایگزیکٹو آفس کو غلط استعمال کرنے کا بھی انہیں خطرہ ہے. اور ایک اور چیز انہوں نے مینشن کی ہے کہ تارکین وطن اور سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ ان سارے کنسرنز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں ایک حد تک وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں یورپ میں، صرف امریکہ میں نہیں، یورپ میں بھی ان کی رائز ہوئی ہے. جرمنی میں آپ نے دیکھا رائز، رائٹ کی رائز ہے، فرانس میں ہے، اٹلی میں ہوئی تھی، پھر آپ دیکھیے جو آسٹریا میں ہوئی ہے، اور بہت سے ملکوں میں ہو رہی ہے. ہندوستان میں دیکھ لیں رائٹ ونگ
کہ جو مذہب کے نام پہ انہوں نے مسلمانوں کو جیسے اٹیک کیا اور سارا سوشل میڈیا کے زور پہ ڈیوائیڈ کر دیا کہ ایک لوگ جو سمجھتے تھے کہ مسلمان دشمن ہے، تو وہ انہوں نے یہ سوٹ کرتا ہے اس دور میں. بد نصیبی سے یہ کہنا پڑے گا کہ دشمنی کو بجائے یہ کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو رائیول سمجھیں، آج کل یہ ہو گیا ہے کہ اتنے آپ سخت قسم سٹینڈ لیتے ہیں. مثلا انہوں نے لیا ہے امیگرنٹس کے اوپر، بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے، اور وہ سارے یورپ میں جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں ان کا رائز ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی اسی قسم کی پالیسیز ہوں گی. اور مزید دیکھنا یہ چاہیے کہ شاید کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کو دنیا سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو شاید اس میں کچھ تھوڑی بہت وہ اس میں ماڈریشن لے کے آئیں. لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ جن کے پیپرز ٹھیک نہیں ہیں، امیگرنٹس جو لیگل ہیں، وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ تو لیٹن امریکن ہوں گے، یعنی اسپینش سپیکنگ، لیکن پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی بھی اس میں ہو سکتے ہیں جن کے جو اس سے نیگیٹیولی افیکٹ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ بین الاقوامی امور کے ماہر خورشید محمود قصوری صاحب موجود تھے. ناظرین، وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، ملک کے سیاسی منظرنامے پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک بار پھر تحریک انصاف احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، جس کا آغاز 9 نومبر کے ثوابی کے جلسے سے ہوگا. تحریک انصاف کا یہ جلسہ تقریباً 1 ماہ کے وقفے کے بعد منعقد ہوگا. تحریک انصاف کا یہ احتجاج پرتشدد ہوگا یا پرامن ہوگا، اس سب پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ وہ گھر سے اب کفن سروں پر باندھ کر نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کر ہم نے بہت ماریں کھا لی ہیں. کیا تحریک انصاف ایک بار پھر اسلام آباد پر چڑھائی کا ارادہ رکھتی ہے، یا صرف کے پی کے میں ہی جلسے جلوس کر کے اپنا غصہ نکالے گی، اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کس کے خلاف کفن باندھے گی، کیونکہ وہاں تو پی ٹی آئی کی اپنی حکومت موجود ہے. تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں بھی ہیں، اور قیادت کا فقدان ہونے کی بنا پر قیادت کی تبدیلی کی افواہیں بھی چل رہی ہیں، اور موجودہ قیادت کی اہلیت پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. دوسری جانب امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ٹرمپ کے صدر بننے پر خوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ ان کی بہن علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو بائیڈن انتظامیہ کے مقابلے میں امید کرتے ہیں کہ نیوٹرل ہوگی، لیکن ان کی آزادی کی جنگ سڑکوں پر ہی جاری رہے گی. اور علیمہ خان کے بقول انہیں موجودہ عدلیہ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ ایک قابل سپریم کورٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف احتجاجی سیاست کے ذریعے کیا اپنے بانی کی رہائی کروا سکے گی، اور قومی اسمبلی میں حکومتی قانون سازی کو روکنا کیا اپوزیشن کے بس میں نہیں رہا؟ عمران خان کو ٹرمپ کے صدر بننے سے کیا فائدہ ہوگا، اور کیا جے یو آئی فے اور تحریک انصاف مل کر احتجاجی سیاست کریں گے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیے پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ. میم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میم، تحریک انصاف 9 نومبر سے ثوابی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہم نے پرامن رہ کر بہت ماریں کھا لی ہیں، اب کفن باندھ کر نکلیں گے. کیا اب پی ٹی آئی کا احتجاج پرتشدد ہوگا؟ بہت شکریہ جی. میں تو آپ کے الفاظ لکھ ہی رہی تھی اور سوال آپ کا ختم ہو گیا. پہلے تو شو پہ بلانے کا بہت شکریہ. دیکھیں، کفن تو سر پہ ہم باندھے ہوئے ہیں جس دن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، رجیم چینج آپریشن کروایا تھا پاکستان میں باجوہ بائیڈن نے مل کے. اس دن سے آج تک ہمارے ہزاروں کارکن زخمی، سینکڑوں شہید، بہت لوگ ایف آئی آر نہیں کر پائے خوف کی مارے. تو کفن تو ہم نے تب سے باندھا ہوا ہے. ایکچولی معذرت کے ساتھ اس وطن میں لوگوں کو کامن سینس کا ایک فقدان تو ہے نا. پاکستان اپنا، لوگ اپنے، فوج اپنی، پولیس اپنے، شہداء اپنی، پولیٹیکل پارٹیز اپنی. لیکن کیونکہ ہم انحصار کرے تھے اپنے فورن پہ، آپ نے شاید کل دیکھا بھی ہو کہ بہت سارے ایم این ایز نے، سی ایمز نے، بڑے بڑے ناموں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خوف سے. تو شرم آنی چاہیے ایز اے قوم ہمیں کہ ہمارے لیڈرز جتنے بڑے پھنے خواہ ہیں اس سے ہی ڈبل بزدل بھی ہیں. وہ صرف کمزور پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ایک نے تو ٹویٹ کی تھی کہ عمران خان کے ورکرز اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ورکرز کزنز ہیں، یعنی رشتہ دار. کلیئرلی ان لوگوں کو کزنز کو رشتہ دار کی سپیلنگ بھی نہیں پتا اور نہ ان کو پتا کہ ہوتا کیا ہے کزن. بٹ چلو ڈزنٹ میٹر. خان نے تو کہا تھا کہ نہ پڑھے لکھے اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں. باٹم لائن بینگ کہ ہمارا جو یہ ثوابی کا جو ایک انٹرچینج پہ جلسہ ہے، ایک پاکستان وائڈ جلسہ ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے. ہمارے تو 5 ہو چکے ہیں، بلکہ یہ اسی کی کڑی کا ایک سلسلہ ہے. لیکن کیونکہ بیچ میں ان ظالموں نے ڈی چوک سے تقریباً 5,500 بندے گناہوں کو، تو ان کو رہا کرتے کرتے ہمیں وقت لگ گیا.
اور یہ ہمیں غلط لگا. یہ انہی کی بے حرمتی ہوگی. ان کی شناخت پریڈ جو ہو جانی چاہیے قانون کے اندر 24 گھنٹے میں ان لوگوں نے 3-3 4-4 ہفتے لوگوں کی شناخت پریڈ نہیں کی. تو اس وقت ہم جس وسطیت سے گزر رہے ہیں, ہم سب سے کم کام جو کر سکتے ہیں وہ احتجاج ہے یا پرامن جلسے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ رہتا نہیں ہے. یہ پاکستان کو ایک عجیب سی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ قربانی ہمارے ہی سروں کی ہوگی, پی ٹی آئی کے ورکرز کے, خان کے ورکرز کے, پاکستان کے ورکرز کی, لیکن انشاءاللہ کامیابی بھی عمران خان کے ورکرز کی اور پاکستان کے ورکرز کی. لیکن میم جلسہ تو آپ ثوابی میں کر رہے ہیں, کے پی کے میں کر رہے ہیں, تو پھر یہ کفن باندھ کے نکلنا, یہ پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ وہاں پہ, مطلب وہاں پہ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جلسہ کرنے کے لیے بھی, یا پھر آپ کو کوئی پلان ہے دوبارہ سے وفاق میں آنے کا؟ دیکھیں کے پی میں پچھلے مہینے جب یہ کیا کہتے ہیں وہ سیدھا سی 26 ترمیم یہ لوگ زبردستی کروانے جا رہے تھے, آئینی ترمیم, لیکن ہمارے بہت سارے یہاں تک آگے کہ ایون آپ کے اپنے سینیٹرز بھی کچھ انوالو تھے جو کہ جنہوں نے پتہ دی ہے اور باقاعدہ. جی تو ہوا یہ کہ کچھ ہمارے ایم این ایز کے پی میں مقیم تھے, ان کو ہم نے وہاں پہ پناہ دی ہوئی تھی, ان کے پیچھے بھی ریڈز ہو رہے تھے, اور میرے پاس اس کی بھی ثبوت ہیں. شرم آنی چاہیے کہ آپ کے پی کے حکومت میں گھس کے, مریم نواز کی حکومت یا شہباز شریف کی حکومت, سو اس لیے ان لوگوں سے ہمیں کسی اچھی چیز کی توقع ہے نہیں. ٹھیک, پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے ایک دوسرے پر بڑے الزامات لگائے ہیں کہ اراکین اسمبلی چہرے دکھا کر جلسے جلوسوں سے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کے اوبویسلی کافی سارے لوگوں نے یہ کرٹیسائز بھی کیا, آپ کے ورکرز نے بھی یہ کیا کہ لیڈرز غائب ہیں. آج تو عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو ممبر اسمبلی جلسے میں نہیں آئے گا آئندہ اسے ٹکٹ نہیں ملے گا. کیا پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی احتجاج کرنے سے گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی جلسے جلوسوں میں نہیں جاتے, آپ اپنے ورکر کو تو بلا لیتے ہیں لیکن وہاں ان کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. آپ نے جی بالکل صحیح فرمایا, اور خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ صحیح فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو یا ٹکٹ ہولڈر کہتا ہے یا فارم 45 کا ایم پی ایم این اے کہتا ہے, یا آپ کو سینٹ اپنے آپ کو سینیٹر کہتا ہے یا الیکٹڈ ہو, اور اگر وہ جلسوں جلوسوں میں نہیں نظر آتا تو ان کے لیے تو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. میں بھی اس کے ساتھ ان پہ کھڑی ہوں. جب علی محمد نہیں ہوگا, شیر افضل نہیں ہوگا, شاندانہ نہیں ہوگی, عامر ڈوگر نہیں ہوگا, تو لوگ تو سوال پوچھیں گے نا کہ ایم این ایز کدھر ہیں. لیکن ہم پہ ایک تلوار تھی, 2 دھاری تلوار کی, جو نظر آیا لیاقت باغ میں یا ڈی چوک میں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سودا کر چکے ہیں بلاول اور مریم کے ساتھ. تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی پارٹی لیڈرز کو کہ یہ ہمارے لوگوں کو ڈسہارٹن کرتی ہے چیز, پلیز آپ یہ پبلک کر دیں کہ ہم پہ قدغن خان صاحب کی طرف سے لگ گئی ہے. وہ لوگ بھی نظر نہیں آئے. تو دیکھیں پھر تو ان کے لیے سزا واجب ہے. پھر تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو لسٹیں دی جائیں. مجھے تو پچھلے 14-15 اگست سے خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو جو لوگ جاتے ہیں خان صاحب سے ملتے ہیں, چاہیے کہ وہ ہر جلسے کی ان کو اٹینڈنس لسٹ دیں اور بتائیں کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے, اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے, اور یہ لوگ پہنچے, یہ لوگ نہیں کیونکہ پہنچے. شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ احتجاجی کمیٹی بنائی جائے. کیا احتجاجی کمیٹی کی تشکیل ہو گئی ہے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے شاید یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے وہی اتنی سیریس نہیں ہے. آپ پہ یہ بھی کرٹیسزم آتا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کے کوئی ملتے بیانات دیے کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے وہی نہیں چاہتی شاید کہ عمران خان صاحب باہر رہے ہیں. جس طرح کے احتجاج, جس قسم کے احتجاج سو کالڈ احتجاج کر رہے ہیں, اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا. دیکھیے فواد چودھری صاحب کی بات پہ میں کامنٹ نہیں کروں گی. خان صاحب نے ہم سب کو منع کیا کہ آپ بس تھوڑی سی سیز فائر کرتے, تو میں کچھ نہیں کہوں گی. ریسٹ ایشورڈ کہ جو پارٹی لیڈرز جن کو خان صاحب نے پوزیشنز دی ہوئی ہیں, چاہے وہ عمر ایوب ہیں, چاہے وہ گوہر صاحب ہے, چاہے سلمان اکرم رضا ہے, چاہے وہ زرتاج ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, شیخ فقاز اکرم, حماد اظہر, علی امین صاحب, حلیم عادل شیخ, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لوگوں کو نکالنا, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کام کروانا. اگر وہ کام میں فیل ہو جائیں گے تو خان جانے اور وہ جانے. ہمارا صرف یہ کام ہے ایز این ایم این اے کہ اپنے حلقے کو انکریج کروں. میرے الحمدللہ آخری جو قیدی جیل میں بند تھے کے پی سے, اٹک جیل میں اسلام آباد میں, تو وہ کل گھر پہنچے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی, اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے بھی, حالانکہ شکر ایسے ان کے شیروں والے دل ہیں, وہ جیسے نکلے کہتے ہیں ہم اگلے والے پہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے میم, جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ کن مشکلات سے آپ لوگ گزرے, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قانونی جنگ بھی جس طرح سے جو آئینی ترمیم آئی, اور ابھی علیمہ میڈم نے تو کہا کہ یہ سپریم کورٹ قابض سپریم کورٹ ہے, مجھے تو اب انصاف کی بھی امید نہیں نظر آتی. پھر جو اب بائیڈن صاحب کی گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے, تو ایک امید دکھائی دے رہی ہے کہ شاید کچھ تبدیلی آ جائے, شاید عمران خان صاحب کے لیے کوئی کال آ جائے. آپ لوگ آپٹیمسٹک ہیں؟ کیوں عمران خان صاحب نے تو کلیئر کر دیا ہے کہ نہیں, میری رہائی تو سڑکوں پہ یہیں پاکستان کا ہی معاملہ ہے, بٹ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی ایسی نوید آپ کو مل جائے گی
और नवंबर आपके लिए अच्छा साबित होगा? देखें, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है? अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बाइडन वाली हो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप खराब करनी है, पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप खराब करनी है, पाकिस्तान और चीन की रिलेशनशिप खराब करनी है, फिर तो किसी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो हम सुन रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप से कि वो चाहते हैं कि जंगें खत्म हों, नेचुरली उनका फर्स्ट फोकस यूक्रेन और रूस होगा, दूसरा उनका अल्लाह करे फलस्तीन की तरफ और लबनान की तरफ ध्यान जाए। लेकिन अगर वो चीन के साथ जो इनकी चल रही है टैरिफ्स पे राइवलरी या ट्रेड पे राइवलरी, उन्होंने ग्लोबल लीडर बन के रहना है और चीन ने भी बन के रहना है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती उस सिनेरियो का, बट उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट इमरान खान साहब के लिए भी कोई ज्यादा होंगे, खुशी का बायस बन सकते हैं, कोई ऐसी कॉल आ सकती है, एक्सपेक्टेड है? देखिए, इसमें बहुत दूर की एक्सट्रापोलेशन मैं आपको करके बता सकती हूँ कि जब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जब मुझसे जंगी अड्डे मांगे गए थे ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि पाकिस्तानी खून बहुत बह चुका है, चाहे वो फौजियों का हो, पुलिस वालों का या सिविलियंस का हो। तो अगर ट्रंप अफगानिस्तान और ईरान में जंग करने के लिए कायल नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी हो सकती है। इमरान खान उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो इमरान खान की बात थी कि मैंने मजीद अपने लोग पराई जंगों में शहीद नहीं करने, उन्होंने ओथ लेते ही एक दफा बात की थी खान साहब ने कि पाकिस्तान विल नॉट बी अ हायर्ड गन एनी मोर। तो अगर वो वाली बात सच हो जाती है तो वो फिर अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का चेंज होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की तरफ होगा, पूरे खित्ते की तरफ होगा। इमरान साहब को अगर रिलीफ मिलेगी तो आवाम जो सड़कों पे निकलेगी। और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आला अदलिया का जो फैसला मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, आपको लगता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल करवा सकेंगे? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा दुख जो है अयाज सादिक साहब से है। उन्होंने जिस तरह पीटीआई की मदद की, जिस तरह उन्होंने 24 घंटे के अंदर तो नहीं बट 48 घंटे के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर्स किए, हमारे भाइयों को वापस लेके आए, बाकियों को भी लेके आए, तो उससे मेरा बहुत दिल, शायद वाकई ही एक कमेटी बनी कि कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी नून में और पीपल में जो पाकिस्तान के लिए फिक्र करते हैं। लेकिन जब से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और ये पिंग पोंग खेल रहा है बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड नेशनल असेंबली, तो दिल जरा दुख जाता है कि पढ़े लिखे लोग, वतन दोस्त लोग, वो भी ऐसे काम कर रहे हैं जो वतन दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। तो मेरी उम्मीद कभी नहीं खत्म होती है, क्योंकि अगर मेरी उम्मीद खत्म होगी तो खुदा न खास्ता मेरे पाकिस्तान को। ठीक, एक लास्ट ये कमेंट दे दीजिएगा कि हम कोई भरपूर एहतजाजी तहरीक देख रहे हैं और उसमें JUIF भी है आपके साथ? भरपूर एहतजाजी तहरीक तो होगी जी, जब तक इंशाल्लाह खान साहब सेहत से खैर से नहीं निकलेंगे। JUIF का मैं नहीं कह सकती, मैं किसी का कुछ नहीं कह सकती, अलबत्ता हमारी बहुत लोगों से बातें हो रही हैं। हमारी एक जो अलायंस बनी हुई है जो कैसर साहब है, चकजई साहब के साथ, मेंगल साहब के साथ, GDA के साथ, जमात इस्लामी के साथ, निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि जो हालात हैं वो तमाम आइन तमाम पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है, सिर्फ PTI को नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहनताज़ा गुलजार साहिबा मौजूद थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।